जोया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेहमानों के आने से पहले चाय तैयार हो जानी चाहिए, मगर तुम्हारी सुस्ती कभी खत्म नहीं होगी। देखो, वो सब बाहर बैठे बातें कर रहे हैं और यहाँ किचन में तुम अभी तक ऐसे ही चूल्हे के पास खड़ी हो। खाला बेगम की तेज और कड़क आवाज पूरे किचन में गूंज उठी थी। जोया ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी चाय के बर्तनों को तरतीब देने लगी। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे, मगर वो खामोश रही। खाला, मैं बस 1 मिनट में चाय लेकर आ रही हूँ। असल में गैस का प्रेशर बहुत कम था, इसलिए देर हो गई। जोया ने नजर झुकाए जवाब दिया। वो जानती थी कि सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसके दिल में खोटा हो उसे हर काम में नुक्स नजर आता ही है। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जब से इस घर में वापस आई हो तुम्हारा बस एक ही काम रह गया है, सुस्ती करना और मेरे कामों में रुकावट डालना। भला ऐसे लड़की का क्या बनेगा जिसका पहले घर ही न बस सका। ये ताना जोया के कानों में जैसे सीसा पिघला के डाला गया। वो पल भर के लिए रुकी, हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप थरथराया, मगर उसने अपने आंसू को आंखों में ही कैद कर लिया। वो जानती थी कि अगर आज वो रो दी तो ये लोग उसे और ज्यादा कमजोर समझेंगे। वो ट्रे में चाय के कप और बिस्किट सजाने लगी। कमरे में शदीद दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह से वो घर के कामों में जुटी हुई थी। घर में मेहमान आए हुए थे और सारा बोझ जोया के कंधों पर था। जोया की माँ सफिया बेगम एक कोने में बैठी अपनी बेटी की ये बेबसी देख रही थी, मगर वो मजबूर थी। उनके पास अपने भाई के घर के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, और इस मजबूरी की कीमत जोया को अदा करनी पड़ रही थी। जोया ने ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से आती हुई औरतों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। अरे, ये वही है ना जोया? सुना है बड़ी मुश्किलों से इसकी शादी हुई थी, और वो भी सिर्फ 1 महीने में टूट गई। ऐसी लड़कियों का तो नसीब ही खराब होता है। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, घर में बैठी है, कौन करेगा इससे दूसरी शादी? मुझे तो लगता है इसकी कोई हरकत ही ऐसी होगी जिसकी वजह से शौहर ने इसे निकाल दिया। जोया के कदम वहीं जम गए। उसका दिल चाह के अंदर जाके सबको बताए कि उसका शौहर कैसा इंसान था, वो किस अजियत से गुजरी है, मगर फिर उसने सोचा कि सच्चाई जानने की परवाह किसे है। लोग तो सिर्फ अपने मजे के लिए बातें बनाते हैं। उसने हिम्मत मुतवज्जा की, चेहरा एक बार फिर स्पार्ट किया और अंदर दाखिल हो गई। सबकी नजरें उस पर टिक गई। जोया ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस नजरें झुकाए चाय की ट्रे मेज पर रखी। ये ले चाय आंटी, उसने धीमी आवाज में कहा। खाला बेगम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। रख दो वहाँ, और सुनो जोया, चाय के बाद किचन में जाके बर्तन धो लेना। सकीना और फातिमा बाहर जा रही है, तो घर का काम भी तुम ही देख लो। जोया ने बस अस्पात में सर हिलाया और वापस मुड़ गई। किचन में वापस आकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई, जिसम में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो सोचने लगी कि क्या उसकी जिंदगी अब सिर्फ इसी तरह गुजरेगी, लोगों के तानों, बर्तनों की कड़वाहट और अपनी माँ की बेबसी को देखते हुए। उसे अपने माजी के वो दिन याद आए जब उसकी शादी हुई थी। कितने ख्वाब देखे थे उसने, मगर जुनैद ने उसके सारे ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया था। वो एक नफसियाती इंसान था जिसने शादी के पहले दिन से ही उसका जीना हराम कर दिया था। वो रातें उसे आज भी याद थी तो उसके जिस्म में कपकपी दौड़ जाती। वो तो खुदा का शुक्र था कि उसे तलाक मिल गई, मगर अब ये तलाक उसका पीछे नहीं छोड़ रही थी। बेटा, तुमने खाना खाया? सफिया बेगम किचन में दाखिल हुई और जोया के सर पे हाथ रखा। जोया ने चूम कर माँ को देखा और फिर मुस्कुरा दी, हालांकि उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। नहीं अम्मा, अभी नहीं खाया, बस ये बर्तन धुल जाएं तो फिर खा लूंगी। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? माँ की आवाज़ में डर था। मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, मगर मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। अम्मा, हम कहीं नहीं जा सकती। खाला के एहसानात हैं हम पर, बस थोड़ा सब्र कर लें, अल्लाह सब अच्छा करेगा। जोया ने झूठ बोला, हालांकि उसे खुद नहीं मालूम था कि अच्छा कब होगा। उसी दौरान फातिमा किचन में आई। उसके कपड़े, मेकअप और अंदाज बता रहा था कि वो शादी में जाने के लिए कितनी पुरजोश है। उसने जोया को देखा और हकारत से नाक भवें चढ़ाई। जोया, मेरी जूती साफ कर देना, मैं दरवाजे के पास खड़े हैं। आज मुझे शादी में जाना है, मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड खराब हो। जोया ने उसे देखा, फिर खामोशी से उसके जूतों को उठा लिया। वो जानती थी कि अगर आज उसने मना किया तो खाला बेगम उसे घर से निकालने की धमकियां देंगी। उसने जूते साफ किए और एक कोने में रख दिए। फातिमा उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई आम सी मुलाजमा हो। रात के 10 बज चुके थे, मेहमान चले गए थे और घर में खामोशी छा गई थी। जोया किचन साफ कर रही थी। आज दिन भर काम उसे थका कर चूर कर चुका था। वो जमीन पर बैठी फर्श साफ कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। उसी वक्त कौन हो सकता है, उसने सोचा। वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका चचा खड़ा था। वो काफ़ी परेशान लग रही थी।
زویا تمہاری ماں کہاں ہے؟ جی چچا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ ایک ضروری بات کرنی ہے، بلاؤ اپنی ماں کو۔ صفیہ بیگم باہر آ گئی، چچا اندر آئے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ کچھ الجھا ہوا سا تھا۔ صفیہ، آج میرے ایک دوست کا فون آیا تھا، ان کی بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ اس نے زویا کے بارے میں پوچھا۔ زویا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا دوبارہ شادی کی بات؟ وہ تو اس خیال سے ہی لرز گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ زویا کی طلاق ہو چکی ہے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ چچا نے ایک لمبی سانس لی۔ انہیں سب معلوم ہے۔ وہ لڑکا خود نیک اور سمجھدار ہے۔ اس کا نام آریان ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آنا چاہتا ہے۔ وہ زویا کی زندگی کو ایک نئی شروعات دینا چاہتا ہے۔ زویا ایک طرف کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کیا اس کے داغ کے باوجود اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ سوچنے لگی، کیا یہ ایک نیا امتحان ہے یا پھر اس کی زندگی کا کوئی نیا موڑ؟ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ رشتہ بھی اس کے پہلے رشتے جیسا ثابت نہ ہو۔ اسے جنید کا خوف آج بھی ستاتا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، زویا نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ زویا، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ دیکھو معاشرہ کیا کہے گا، اس کی پرواہ چھوڑو۔ یہ لڑکا بہت شریف ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ تمہیں عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ چچا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر چچا، کیا وہ سچ میں مجھے قبول کرے گا؟ اسے سب معلوم ہے۔ زویا کی آواز میں لرزش تھی۔ ہاں، اسے سب معلوم ہے اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زویا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن تھی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات چل رہے تھے۔ کیا وہ دوبارہ کسی پہ بھروسہ کر پائے گی؟ کیا آریان ویسا ہی ہوگا جیسے وہ نظر آتا ہے، یا پھر یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا؟ رات گئی تک وہ جاگتی رہی۔ کھڑکی سے باہر آسمان دیکھ کر اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر یہ کوئی اور آزمائش ہے تو مجھے اس سے بچا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، زویا کو احساس ہوا کہ آج کا دن اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی، شاید یہی اس کے دکھوں کا مداوع ہو۔ وہ کچن میں گئی اور کام شروع کر دیا، مگر آج اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ آج وہ زویا نہیں تھی جو کل تک صرف طعنے سن رہی تھی۔ آج وہ ایک نئی امید کے ساتھ جی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آریان کون ہے، کیسا ہے، اور اس کی زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا، مگر اتنا وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب بدلنے والی ہے، چاہے یہ تبدیلی خوشی کی ہو یا کسی اور غم کی۔ وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ خالہ یاسمین کچن کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ ان کی نظریں زویا کا جائزہ لے رہی تھی۔ زویا کو محسوس ہوا کہ ان کی نگاہوں میں وہی پرانی نفرت اور اس کے ساتھ اب تھوڑی سی حیرت بھی شامل تھی۔ سنو زویا، خالہ کی آواز میں کڑواہٹ تھی، تمہارے چچا نے کل جو بات کی، کہ تم نے اسے سنجیدگی سے لیا ہے؟ زویا نے برتن دھونے چھوڑ دیے اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ جی خالہ، چچا نے جو کہا وہ آپ کے سامنے تھا۔ خالہ نے ایک سرد آہ بھری اور کمر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ لڑکی، زندگی کا کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ ایک بار ہار گئے تو دوبارہ میدان میں اتر گئے۔ تمہاری ماں کا کیا ہے، وہ تو جذبات میں آ کے ہاں کہہ دے گی، لیکن کیا سوچا ہے تم نے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تم واقعی اتنی بے شرم ہو گئی ہو کہ دوبارہ کسی کے گھر جانے کا سوچی ہو؟ ایک بار تو طلاق کا داغ لے کر آ گئی، اب کیا دوسری بار بھی یہی تماشا کرنا ہے؟ زویا کا دل زور سے دھڑکا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خالہ، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے خود سے تو کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، یہ تو چچا نے خود ہی۔ چچا نے کہا تو تمہیں فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ خالہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری حالت دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کوئی شریف گھرانہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنی بہو بنائے گا؟ یہ سب ڈرامہ ہے۔ شاید وہ لوگ کوئی پرکھنے آ رہے ہوں گے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہے۔ خبردار، اگر میں نے تمہیں ذرا بھی ہنستے مسکراتے دیکھا، تم تو ایسی ہو کہ کسی کو بھی اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لو۔ زویا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ خالہ کو کیسے سمجھاتی کہ اس کی معصومیت ہی تو تھی جس نے اسے برباد کیا۔ وہ بس اپنے آنسوں کو ہی پی گئی اور دوبارہ برتنوں میں لگ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ یاسمین کی زبان سے نکلنے والے یہ تیر اسے زور روز ہی سہنے ہوں گے۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ فاطمہ جو خود بھی شادی کے انتظار میں تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ ارے زویا، سنا ہے تمہارا پھر سے نصیب جاگ رہا ہے؟ فاطمہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، لگتا ہے محلے کے لوگوں نے اب تمہارے کارنامے یاد نہیں ہے۔ ویسے آریان کے گھر والوں کو پتہ ہے نا کہ تم پہلے بھی کسی کے ساتھ رہ چکی ہو، یا یہ راز بھی تم نے چھپا رکھا ہے؟ زویا نے فاطمہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔
تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ شرم آ رہی ہے؟ دیکھو زویا، ہم سب جانتے ہیں کہ تم پر کوئی ڈھنگ کا لڑکا نہیں آئے گا۔ یہ جو بھی آ رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ بھی، تبھی تو ایک ٹوٹی ہوئی چیز سے جڑنے آ رہے ہیں۔ زویا کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے کہیں دور، جہاں کسی کو اس کا ماضی یاد نہ ہو، لیکن وہ کہاں جاتی؟ اس کی اپنی کوئی جگہ تو تھی ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اس کی ماں صفیہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ زویا بیٹا، تم پریشان نہ ہونا، تمہاری خالہ اور فاطمہ کی باتوں پر دھیان مت دو، وہ تو بس جلتی ہیں۔ اماں، کیا یہ سچ ہے کہ میں واقعی کسی کی زندگی خراب کرنے جا رہی ہوں؟ اگر آریان کو بعد میں پچھتاوا ہوا تو؟ صفیہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے بیٹا، لیکن انسان کو ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ اگر یہ لڑکا نیک ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ تو سب اس ظالم کے کرتوت تھے۔ تم بس دعا کرو کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ کچھ دن گزر گئے، مگر گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ جب آریان کے گھر والوں کے آنے کا دن طے ہوا تو خالہ یاسمین کا رویہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ اسے طعنے دیتی رہی کہ گھر کی صفائی ٹھیک نہیں ہے، چائے کا برتن پرانے ہیں، اور یہ کیا کہ زویا کو تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے بھی استعمال شدہ ہے۔ جس دن آریان کے گھر والے آنے والے تھے اس دن زویا کو صبح سے ہی کام پر لگا دیا گیا۔ خالہ چاہتی تھی کہ زویا تھک کر نڈھال ہو جائے اور مہمانوں کے سامنے بدصورت نظر آئے۔ سنو زویا، یہ کمرے کی صفائی کرو، وہ پردے بدلو، اور ہاں، کچن کا سارا کام تم نے ہی کرنا ہے۔ آج کوئی ماسی نہیں آئے گی۔ زویا نے بغیر کسی شکوے کے سب کام کیے۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا، کمر میں شدید درد تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج اس نے ذرا بھی سستی دکھائی تو اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، مہمانوں کے آنے کا وقت قریب تھا۔ زویا اپنے کمرے میں گئی تاکہ تھوڑا سا لباس ٹھیک کر سکے۔ اس نے سادہ سا گلابی سوٹ پہنا جو اس نے بڑی مشکل سے بچا کے رکھا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور ہلکی سی لپسٹک لگائی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے اپنی آنکھوں میں ایک ویرانی نظر آئی۔ کیا واقعی یہ زندگی ہے؟ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آریان کے گھر والے آ چکے تھے۔ خالہ یاسمین باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ تھی۔ آئیے آئیے، بہت ہی خوشی ہوئی۔ زویا کچن میں تھی، چائے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے سہارا دیا۔ بیٹا، ہمت رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جب زویا ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ سب کی نظریں اسی پر ہیں۔ وہ نظریں جو اس کا جائزہ لے رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ ان کی نظروں کے پیچھے کیا ہے۔ تجسس، شک اور شاید تھوڑی سی ہمدردی۔ ایک بڑی عمر کی خاتون جو آریان کی والدہ لگ رہی تھی، اسے غور سے دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی، شاید آریان کی بہن، اور صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہی آریان تھا۔ زویا نے ٹرے میز پہ رکھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری بچی ہے، آریان کی ماں نے مسکرا کے کہا۔ خالہ یاسمین نے فوراً بات کاٹی۔ جی ہاں، سلیقہ مند تو بہت ہے، مگر کیا بتائیں، نصیب خراب ہے۔ اس جملے نے زویا کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ خالہ کی یہ بات مہمانوں کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ اس کے ماضی کو مت بھولے۔ آریان کی ماں نے خالہ کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم کیسی ہو؟ زویا نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا نے ایک نظر آریان پہ ڈالی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کا انداز پرسکون تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی طنزیہ بات نہیں کی، بس زویا کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ خالہ یاسمین پھر شروع ہوگی۔ جی زویا تو بہت ہی خوش طبع ہے، پہلے گھر میں بھی بہت ہی فرما بردار تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی، لگتا ہے قسمت میں نہیں تھا ساتھ رہنا۔ آریان کی بہن نے زویا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھائی، کیا آپ کو کچھ نہیں پوچھنا؟ آریان نے سر اٹھایا اور زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بھاری اور پرسکون تھی۔ مجھے جو پوچھنا تھا میں نے چچا سے پوچھ لیا تھا، مجھے اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ یہ بات سن کر خالہ یاسمین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صفیہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آریان کی ماں نے زویا کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھمائی۔ یہ ایک سادہ سی انگوٹھی تھی۔ بیٹا، ہم آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کا ماضی نہیں، آپ کا مستقبل عزیز ہے۔ اس جملے نے زویا کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ کیا واقعی اسے کوئی قبول کر رہا تھا؟ کیا اس دماغ کے باوجود اسے ایک نئی زندگی مل رہی تھی؟ اس نے جھک کر آریان کی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ مہمان رخصت ہو گئے، لیکن گھر کا ماحول بدلا نہیں۔ خالہ یاسمین طیش میں تھی۔ کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے؟ اتنی آسانی سے رشتہ پکا کر لیا؟
पता नहीं कौन सा जादू किया इस लड़की ने। फातिमा भी गुस्से से देख रही थी। हाँ अम्मी, ये तो कोई बहुत ही बड़ी साजिश लग रही है। इतना शरीफ लड़का और जोया जैसी लड़की, कुछ तो गड़बड़ है। जोया ये सब सुन रही थी। वो जानती थी कि उसकी शादी से पहले की जिंदगी अब मजीद मुश्किल होने वाली है। खाला और कजन्स उसे मजीद तंग करेंगी, मजीद ताने देंगी, लेकिन आज उसके दिल में एक ऐसी उम्मीद पैदा हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। आर्यान का रवैया, उसका वो जुमला कि मुझे माजी से गर्ज नहीं, उसने जोया को अपनी एक नई ताकत दी थी। अगले चंद दिन गुजरना बहुत ही भारी थे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में खुशी का नामो निशान नहीं था। खाला यास्मीन हर वक्त किसी न किसी बात पर झगड़ा करती। कभी वो कहती कि जोया ने कपड़े महंगे लिए हैं, कभी कहती कि उसे काम करने में सुस्ती हो रही है। एक दिन जोया किचन में बैठी सब्जी काट रही थी कि खाला वहाँ आई। देखो जोया, शादी तो हो रही है, लेकिन ये मत समझना कि तुम इस घर से इज्जत के साथ जाओगी। हमने तुम्हें पाला है और तुम हमें बदनाम कर रही हो। लोग पूछते हैं कि क्या इसे दोबारा रिश्ता मिल गया, हम क्या जवाब दें। जोई ने छुरी रखी और खाला की तरफ देखा। इस बार उसके लहजे में थोड़ी हिम्मत थी। खाला, आप लोगों ने मुझे पाला है, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। आपने मुझे तलाक याफ्ता होने का ताना दिया, मुझसे नौकरानियों वाला सलूक किया, फिर भी मैंने सब्र किया। अब अगर अल्लाह ने मेरा नसीब खोल दिया है तो आपको खुश होना चाहिए। मेरे जाने के बाद तो आप ही का बोझ कम हो जाएगा। खाला ये सुन के बौखला गई। उन्होंने हाथ उठाया मगर फिर रुक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? मैंने जवाब नहीं दिया खाला, मैंने सिर्फ सच कहा है। ये कहकर जोया वहां से उठकर चली, अपने कमरे में गई। उसका दिल धड़क रहा था। आज पहली बार उसने खाला के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और उसे महसूस हुआ कि ऐसे करने से उसे कितनी सुकून मिला है। शादी के दिन करीब आ रहे थे। सफ़िया बेगम बहुत ही परेशान थी क्योंकि उनके पास शादी के अखराजात के लिए कुछ खास नहीं था। खाला यास्मीन ने तो साफ कह दिया था कि वो 1 रुपया भी नहीं देंगी। अगर शादी करनी है तो खुद करो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। सफ़िया बेगम रोती रही। जोया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जोया ने माँ को गले लगा लिया। अम्मा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह मदद करेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही मंजिल भी आसान करेगा। आप देखिएगा सब अच्छा होगा। उस रात जोया ने अल्लाह से दुआ की। वो जानती थी कि उसका इम्तिहान अभी नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि वो तन्हा नहीं है। आर्यान का ख्याल उसके दिन में एक ठंडक पैदा कर देता था। क्या वो वाकई आर्यान के साथ खुश रह सकेगी? क्या वो उसे वो मोहब्बत दे पाएगा जिसकी वो हकदार थी? शादी का दिन आ गया। घर में कोई ख़ास रौनक नहीं थी। खाला यास्मीन और उनकी बेटियां फातिमा और सकीना दूर दूर बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तंज़िया मुस्कुराहट थी। वो जैसे इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये शादी टूटे या कब ये कोई मसला हो। जोया ने एक सादा सा लाल जोड़ा पहना था। उसे किसी ब्यूटिशियन ने तैयार नहीं किया था, उसने खुद ही मेकअप किया था, लेकिन वो इतनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले दंग रह गए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी माजी की तलखियों को मिटा रही थी। बारात आ चुकी थी। आर्यान के घर वाले बहुत कम थे। वो लोग सादा तरीके से शादी करना चाहते थे। आर्यान जो शेरवानी में मलबूस था बहुत ही सादा और बावकार लग रहा था। वो बार बार जोया को देख रहा था। उसकी नज़रों में कोई हवस, कोई गरूर नहीं, सिर्फ एक एहतराम था। निकाह का वक्त हुआ। जब काजी साहब ने जोया से पूछा, क्या आपको आर्यान से निकाह कबूल है, तो जोया का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने अपनी माँ को देखा जो रो रही थी। उसने चचा को देखा जो अब मुतमईन थे। फिर उसने आर्यान को देखा जो उसकी हाँ का मुंतज़िर था। कबूल है, ये लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लफ्ज़ था। निकाह हो गया, दुआ हुई तो जोया के आंसू रुक ना सके। ये सिर्फ रुखसती के आंसू नहीं थे, ये उन तमाम दुखों के आंसू थे जो उसने अब तक सहे थे। रुखसती का वक्त आया तो खाला यास्मीन सामने आई। उन्होंने जोया को एक अजीब सी नज़र से देखा। खैर हो जोया, उम्मीद है कि अब दोबारा इस दहलीज पे वापस नहीं आओगी। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे शौहर के हाथ में है। हमने अपना हक अदा कर दिया। जोया ने सर झुकाया और खामोशी से बाहर निकल गई। उसकी माँ उसे कार तक छोड़ने आई। बेटा, अब अपना घर संभालना, कभी हिम्मत मत हारना। जोया कार में बैठ गई। उसके बराबर में आर्यान बैठा था। गाड़ी चल पड़ी। घर पीछे रह गया था। वो घर जहाँ उसे सिर्फ दुख मिले थे। वो अब अपनी एक नई दुनिया में जा रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। आर्यान ने उसकी तरफ देखा। आप ठीक है जोया? जोया ने आस्ते से सही लाया। जी। आपको डर लग रहा है ना? आर्यान ने पूछा। जोया खामोश रही। जोया, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मेरा वादा है आपको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे।
یہ الفاظ زویا کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا، اسے لگا شاید خدا نے اس کی دعا سن لی ہے۔ سفر شروع ہو چکا تھا، سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی۔ زویا کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا تو تھا مگر اسے اندھیرے میں بھی امید کی کرن، ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کا نیا گھر، اس کا نیا رشتہ اور اس کا نیا ساتھی، اب سب کچھ اسی پر منحصر تھا کہ وہ اپنی اس نئی زندگی کو کیسے گزارتی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ابھی بہت سے امتحان دینے تھے، بہت سی آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ آریان کا خاندان، آریان کی اپنی زندگی اور وہ ماضی جو کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، لیکن آج اسی لمحے وہ صرف ایک دلہن تھی، ایک ایسی دلہن جسے ایک بار پھر موقع ملا تھا۔ گاڑی ان کے نئے گھر کے سامنے رکی۔ گھر روشن تھا، باہر پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر والے اس کے انتظار میں ہو۔ آریان گاڑی سے اترا اور دروازہ کھولا۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی زویا کو ایک عجیب سے سکون محسوس ہوا۔ گھر میں خوشبو تھی، گھر والی استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ آریان کی ماں آگے بڑھی اور زویا کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ زویا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اسے لگا کہ اسے وہ محبت مل گئی ہے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ لیکن کیا یہ خوشی ہمیشہ رہے گی؟ کیا آریان کی محبت اس کے ماضی کے داغ کو مٹا سکے گی؟ کیا وہ اس نئے سفر میں اپنی جگہ بنا سکے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن فی الحال وہ اپنی اس نئی زندگی کے پہلے قدم پر تھی۔ آریان اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ آریان نے اسے کمرے کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ زویا، آپ فریش ہو جائیں، میں باہر ہوں۔ جب آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ آریان باہر چلا گیا۔ زویا کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، یہ اس کا نیا گھر تھا، اس کا نیا کمرہ۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ طلاق یافتہ زویا نہیں تھی، وہ آریان کی بیوی تھی۔ اس کے سر پہ دوپٹہ تھا جو اس کی نئی پہچان تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یا اللہ مدد کر، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا اور وہ اس باب کو لکھنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو۔ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ زویا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ لمحے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے کمرے کا ماحول مختلف تھا، دیواروں کا رنگ، فرنیچر کی ترتیب اور سب سے بڑھ کر وہ سکون جو اس کے دل کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کل کا دن، وہ سارا شور، وہ مہمان، وہ نکاح، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا مگر اسے اب وہ گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اسے اپنے پرانے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور باہر نکلنے کی ہمت جمع کی۔ کچن سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ زویا کچن کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ آریان کی والدہ سلمیٰ بیگم ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زویا کو دیکھتے ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ اٹھ گئی بیٹی؟ سلمیٰ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ میں نے سوچا تمہیں جگاؤں نہیں، تھکی ہوئی ہوگی کل کی وجہ سے۔ بیٹھو، میں چائے ڈالتی ہوں۔ زویا جھمک گئی۔ نہیں آنٹی، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ ارے کوئی ضرورت نہیں، آج تمہارا پہلا دن ہے، تم بس آرام کرو، چلو بیٹھو۔ انہوں نے زویا کو کرسی پر بٹھایا۔ یہ وہ پیار تھا جس کے لیے زویا برسوں سے ترس رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں تو اسے پیار کرتی تھی، لیکن خالہ یاسمین کے گھر میں اسے سانس لینے کی بھی آزادی نہیں تھی۔ یہاں سلمیٰ بیگم کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی ہو۔ ناشتے کی میز پر آریان بھی آ گیا تھا۔ وہ زویا کو دیکھ کر مسکرایا، ایک سادہ سی مسکراہٹ جس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ نیند پوری ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، زویا نے نظر جھکائے جواب دیا۔ ناشتے کے دوران گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ آریان کے والد اخبار پڑھ رہے تھے، سلمیٰ بیگم اسے کچھ نہ کچھ کھلانے پر زور دے رہی تھی اور آریان بس اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ زویا کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ سب کچھ اتنا حقیقت پسندانہ اور سادہ تھا کہ زویا کو بار بار یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن شاید اس کی زندگی میں سکون زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا۔ دوپہر کو جب وہ سب چائے پی رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ آریان کی پھوپھو سائرہ بیگم داخل ہوئی۔ وہ وہی قسم کی عورت تھی جن کا کام ہی خاندان میں ادھر کی باتیں ادھر کرنا اور دوسرے کی خوشیوں میں کیڑا نکالنا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی رمشا بھی تھی۔ رمشا کی نظر زویا کا جائزہ لینے لگی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ السلام علیکم بھائی جان، بھابھی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سائرہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔
پھر ان کی نظریں زویا پہ پڑی۔ تو یہ ہے وہ نئی دلہن؟ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کے زویا کا تعارف کروایا۔ جی سائرہ، یہ ہے زویا۔ سائرہ بیگم صوفے پر بیٹھ کے اور زویا کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ اچھا، تو آریان بیٹا، تم نے آخر فیصلہ کر ہی لیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی جلدی اور اتنی سادگی سے۔ آریان نے سکون سے چائے کا کپ رکھا۔ جی پھوپھو، ہم نے سادگی کو ترجیح دی۔ سائرہ بیگم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ سادگی تو اچھی چیز ہے، لیکن بیٹا، شادی جیسے اہم فیصلے میں خاندان کے مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی لوگ تو بہت کچھ بول رہے ہیں کہ تم نے ایک ایسی لڑکی کو چنا ہے جس کا ماضی، خیر میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی، لیکن باتیں تو لوگ بناتے ہی ہیں نا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ دراصل کون ہیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آریان نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ زویا کا چہرہ سپاٹ ہو گیا ہے۔ پھوپھو، آریان کی آواز دھیمی لیکن سخت تھی، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ زویا اب میری بیوی ہے اور مجھے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس موضوع پر مزید کوئی بات نہ کریں۔ سائرہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رمشا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ارے میں نے تو بس… جی میں سمجھ رہا ہوں آپ نے بس کہا ہے، لیکن میری زندگی میں میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات اب میں نہیں ہوگی۔ آپ چائے پیئے۔ سلمیٰ، زویا کے لیے کچھ نمکین لے کر آؤ۔ آریان نے بات کا رخ موڑا۔ زویا کچن کی طرف بھاگی۔ وہ کچن میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، ایک عجیب سے احساس کے تھے کہ کوئی تو ہے جو اس کا دفاع کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ تھوڑی دیر بعد آریان کچن میں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا پریشان ہے۔ اس نے کچن کا دروازہ بند کیا۔ زویا، اس نے نرمی سے کہا، آپ کو ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھوپھو کی عادت ہے، وہ سب معاملوں میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ زویا نے آنسو پوچھے۔ آریان، آپ کیوں لڑتی ہیں ان سے؟ وہ بڑی ہیں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آریان مسکرایا۔ لوگوں کا تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے۔ اگر میں خاموش رہتا تو وہ آپ کو اور تنگ کرتی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پرواہ ہے کہ وہ کیا سوچیں گی؟ مجھے صرف آپ کی پرواہ ہے۔ آپ میری عزت ہے زویا، اور میں اپنی ضد پہ کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا۔ یہ الفاظ زویا کے دل پر نقش ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مرد جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے پچھلے شوہر سے کتنا مختلف ہے۔ فرحان اسے اذیت دیتا تھا، یہ اسے تحفظ دے رہا ہے۔ فرحان اس کی ماضی کو ہتھیار بنا کے اسے مارتا تھا، یہ اس کے ماضی کو دفن کر کے اسے نئی زندگی دے رہا ہے۔ شکریہ، زویا نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس خوش رہیں۔ آریان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر چلا گیا۔ شام ہوئی تو گھر میں کچھ مہمان اور آئے ہوئے تھے، کچھ دور کے رشتہ دار جو آریان کی شادی کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ زویا کچھ باہر جانا پڑا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، مگر ہر کوئی اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کی پھوپھو سائرہ نے کتنا کچھ کہا ہوگا۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں پڑ رہی تھی۔ یہی ہے وہ طلاق یافتہ لڑکا۔ ہاں، کتنی سادہ بن کے بیٹھی ہے۔ سنا ہے کہ کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے اس میں۔ پتہ نہیں آریان نے کیا دیکھا۔ زویا کا جی چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنا ان لوگوں کے لیے ایک اور موقع ہوگا اسے نیچے دکھانے کا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، نظریں جھکائے، اپنے دوپٹے کو مسلتے ہوئے۔ اچانک آریان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں کچھ پھل رکھے اور زویا کی طرف بڑھا۔ کچھ کھائیں؟ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زویا نے کہا۔ دیکھیں، اگر آپ نے نہیں کھایا تو پھر میں نہیں کھاؤں گا۔ اچانک آریان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے پلیٹ میں کچھ پھل رکھے اور زویا کی طرف بڑھائے۔ کچھ کھائیں؟ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زویا نے کہا۔ دیکھیں، اگر آپ نے کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، آریان نے شرارت سے کہا۔ زویا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آریان کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اسے مسکرانے پہ مجبور کرتی تھی۔ اچھا، کھا لیتی ہوں۔ جب وہ کھانا کھا رہی تھی، آریان کی بہن ماہ نور ان کے پاس آئی۔ ماہ نور بہت ہی چلبلی اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ بھابھی، اس نے آ کر زویا کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ بھائی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ زویا حیران رہ گئی۔ تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا؟ ماہ نور ہنسی۔ بھائی نے تو مجھے تبھی بتا دیا تھا جب انہوں نے آپ کو پہلی بار شادی میں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک ایسی لڑکی ملی ہے جس کی آنکھوں میں بہت دکھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دکھ مٹا دے۔ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اظہار کرنا نہیں آتا۔ زویا کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ آریان اسے بہت عزت دیتا ہے، لیکن یہ سننا وہ اس کے لیے اتنا سوچتا تھا ایک الگ خوشی تھی۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور گھر میں سکون ہوا، زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آریان کمرے میں آیا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج کا دن کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ اچھا تھا، زویا نے جواب دیا۔ آپ کی بہن بہت اچھی ہے۔
ہاں، مہنور بہت لاڈلی ہے۔ آریان نے گہری سانس لی۔ زویا، میں جانتا ہوں کہ آج آپ کو کچھ باتوں کا سامنا کرنا پڑا، میری پھپھو، لوگوں کی باتیں، یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر ان سب کا سامنا کریں گے۔ زویا نے آریان کی طرف دیکھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی۔ آریان نے زویا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھے۔ زویا، طلاق کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک مشکل وقت تھا جو آپ کی زندگی میں آیا، اور میں اس وقت کا حصہ نہیں تھا۔ میں آپ کے اس وقت کا حصہ ہوں جو اب شروع ہوا ہے۔ جو لوگ ماضی میں جیتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو آپ کے کردار پہ شک کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں، اور وہی کافی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان کے آنسو کو روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ جذبات کے سیلاب کو نہیں روک سکی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آریان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ آریان نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ یہ وہ پناہ تھی جس کے لیے وہ تڑپتی تھی، یہ وہ تحفظ تھا جسے آج تک اسے نہیں ملا تھا۔ کچھ دیر گزری، کمرے میں خاموشی تھی، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ بہت ہی اچھی ہیں، زویا نے دبی آواز میں کہا۔ آریان مسکرایا۔ اور آپ بہت ہی مضبوط۔ میں نے دیکھا آپ کو آج، آپ نے کس طرح سب کے سامنے خود کو سنبھالا۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے زویا، آپ خود اپنی طاقت ہے۔ میں تو بس آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ زویا نے سر اٹھایا اور آریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی شک نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہاں صرف ایک سچی محبت اور ایک پکا وعدہ تھا۔ اگلے کچھ دن اسی طرح گزرے۔ زویا نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ سلمیٰ بیگم اسے بہت ہی پیار کرتی تھی اور وہ بھی ان کا ہر کام بخوبی کرتی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ اسے خوف ستاتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے، کیا یہ خواب تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن جب آریان آفس چلا گیا تھا، وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون کھولا، میسج جنید کا تھا، اس کے پہلے شوہر کا۔ سنا ہے دوسری شادی کر لی، مبارک ہو، دیکھنا یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، تمہارے نصیب میں ذلت ہی لکھی ہے۔ زویا کا جسم جم گیا، اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پرانا خوف، وہ پرانی اذیت واپس آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اس نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ اسے لگا جیسے اس کی گرد دیواریں تنگ ہو رہی ہے۔ جنید کا یہ میسج ایک زہر کی طرح تھا جو اس کے دل میں اتر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا سکون، اس کا گھر، اس کی محبت سب ایک ڈھونگ ہے۔ اسے لگا جیسے وہ واقعی کسی کے ساتھ خوش رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ٹھنڈا پانی اپنے منہ پہ مارا، مگر اس کا دل نہیں بھلا۔ وہ رونے لگی، وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ اگر وہ چیخی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، میسج ڈیلیٹ کیا اور اسے بلاک کر دیا، لیکن وہ اس سوچ کو بلاک نہیں کر سکی جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ شام کو جب آریان گھر آیا، اس نے زویا کو دیکھا، وہ بہت ہی خاموش تھی۔ آریان نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ زویا، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکن ہے، زویا نے جھوٹ بولا۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا، اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس نے اس وقت زور نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا جب تیار ہوگی تو خود بتائے گی۔ رات کو جب وہ کھانے کی میز پر تھے، زویا بہت ہی کم کھا رہی تھی۔ زویا، آریان نے کہا، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ زویا نے آریان کی طرف دیکھا۔ جی بالکل۔ تو پھر بتائیں کیا بات ہے، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ زویا نے سانس لی، اسے لگا کہ اب چھپانا مشکل ہے۔ آریان، میرا پہلا ہسبینڈ، اس کا میسج آیا تھا۔ آریان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ یہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی، کہ میں ذلت کے لائق ہوں۔ زویا کی آواز میں لرزش تھی۔ آریان نے کھانا چھوڑ دیا اور زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا، میری بات سنیں، وہ شخص ایک ذہنی مریض ہے، وہ آپ کو صرف اس لیے ڈرا رہا ہے کیونکہ وہ خود ایک ناکام انسان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اہمیت دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اسے بلاک کر دیا۔ بہت ہی اچھا کیا۔ اب اس کا نمبر کسی بھی صورت میں ان بلاک مت کیجیے گا، اور میری بات یاد رکھیں، اگر وہ دوبارہ آپ کو تنگ کرے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کا سامنا خود کروں گا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کو کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتا۔ زویا نے آریان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین تھا جو زویا کے خوف کو ختم کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ میں واقعی ایک بوجھ ہوں، کہ میرا ماضی میرے حال کو برباد کر دے گا؟ آریان مسکرائی۔ آپ بوجھ نہیں، آپ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اور ماضی تو صرف ایک سبق ہوتا ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ اس میں رہتے نہیں ہیں۔ آپ کا ماضی ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا حال ہے اور ہمارا مستقبل ہے، اور اس مستقبل میں صرف ہم ہیں۔
जोया ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। आर्यन का ये साथ उसे एक ऐसी ताकत दे रहा था जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। शादी के चंद दिन बाद जोया की जिंदगी में एक ठहराव आ चुका था। वो जो कभी खुद को दुनिया का बोझ समझती थी, अब इस घर की रौनक बन चुकी थी। मगर जिंदगी हमेशा सीधी लकीर की तरह नहीं चलती, खास तौर पर जब माजी के साए आपका पीछा ना छोड़ रहे हो। एक शाम जब आर्यन दफ्तर से घर लौट रहा था, उसे जोया की कॉल आई। जोया की आवाज़ में लर्जिश थी और वो बुरी तरह डरी हुई थी। आर्यन, वो जुनैद, वो घर के बाहर खड़ा है। आर्यन के सीने में एक धड़कन सी मची, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखा। जोया, परेशान मत हो, तुम अंदर जाओ, कमरे का दरवाज़ा बंद करो। मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊँ। उसे मत देखो, उससे बात मत करो, बस अंदर जाओ। आर्यन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसका पूरा वजूद गुस्से में था, मगर दिमाग में एक ठंडक थी। वो जानता था कि अगर उसने तैश में आकर कुछ किया तो जोया मजीद टूट जाएगी। उसे जोया को ये दिखाना था कि वो उसके लिए एक मजबूत ढाल है। जब आर्यन घर के गेट पर पहुंचा तो वहां वही शख्स खड़ा था, जुनैद। उसके चेहरे पर वही बेशर्मी और गरूर था। उसने आर्यन को देखा तो एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। तो तुम हो वो जिसने मेरी छोड़ी हुई चीज को अपनाया है, जुनैद ने तल्खी से कहा। आर्यन गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे में एक अजीब सी वकार और पुरसुकून था। वो जुनैद के करीब जाकर रुका। उसने न चीखा न हाथ उठाया, बल्कि इंतहाई धीमे और मजबूत लहजे में कहा, सुनो जुनैद, तुमने जोया के साथ जो किया वो तुम्हारी कमजोरी थी। तुमने उसे तकलीफ दी, लेकिन तुम उसके किरदार को दागदार ना कर सके। तुम उसे अपनी मलकियत समझते थे, इसलिए तुम्हें यह हजम नहीं हो रहा कि वो अब एक ऐसी जगह है जहाँ उसे एहतराम मिलता है। अब यहाँ से चले जाओ। अगर दोबारा कभी तुमने जोया की तरफ आंख उठाकर देखा या उसे किसी तरह की तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें कानूनी कार्रवाई और समाजी रसवाई दोनों के लिए तैयार कर दूंगा। मेरा सब्र मेरा कमज़ोर पहलू नहीं, बल्कि मेरा असूल है। अब दफ़ा हो जाओ। जुनैद उसकी आवाज़ के दबाव में आ गया। वो धमकाने आया था, आर्यन की पुरज़म शख्सियत के सामने छोटा पड़ गया। वो गुनगुनाता हुआ वहाँ से चला गया। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और घर के अंदर दाखिल हुआ। जोया सहन में खड़ी थी। जैसे उसने आर्यन को देखा, वो दौड़कर उसके पास आई। उसका चेहरा जर्द पड़ा था। वो चला गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। आर्यन ने उसे अपने बाजू में ले लिया। उसे गले लगकर जोया की हिचकियाँ बन गई। चुप, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इस माजी को सोचने की। मैंने उससे बात कर ली है, वो दोबारा नहीं आएगा। जोया, तुम मेरी हो और मेरी हिफाजत में हो। अब बस ये आखिरी बार था कि तुमने उसका नाम लिया। उस रात जोया के दिल में वो खौफ हमेशा के लिए निकल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। आर्यन उसे सिर्फ अपनाया नहीं था, बल्कि उसे एक नई रूह बख्शी थी। अगले दिन घर में एक छोटी सी तकरीब थी। आर्यन की वालदा ने कुछ रिश्तेदारों को बुलाया था। सायरा फूफो और उनकी बेटी रमशा भी मौजूद थी। उनका काम अब भी जोया की छोटी छोटी चीज़ों पर नुक्स निकालना था। किचन में रमशा और सायरा बेगम बातें कर रही थी और उनकी आवाज़ें लाउंज तक आ रही थी। देखा तुमने, आर्यन की तो जैसे ही आंखों में पट्टी बंधी है। जोया को देखो, उसे ना तो बोलना आता है और ना ही किचन का काम ठीक से संभाल पाती है। सुना है पिछले घर में भी यही हाल करती थी, रमशा ने जहर उगलते हुए कहा। जोया दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। पहले वो शायद रो पड़ती, लेकिन आज उसने खुद को रोका। उसने लंबी सांस ली और किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुरा के कहा। रमशा और सायरा बेगम खामोश हो गई। रमशा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे शायद और बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? आर्यन तो बहुत खुश है। अगर उसे कोई मसला होता है तो वो मुझसे ज़रूर बात करते हैं। वैसे तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करती हो मेरे घर को समझने में? तुम्हारे अपने घर के काम नहीं होते क्या? जोया की ये बात इतनी शाइस्ता थी कि रमशा का मुंह खुला का खुला रह गया। सायरा बेगम गुस्से से लाल पीली हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैंने कोई बुरी बात नहीं की फूफो, जोया ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब मैं और अरहान खुश हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप मेरी खैर ख्वाह। किचन में आर्यन दाखिल हुआ। उसने ये सब सुन लिया था और मुस्कुरा दिया। आपने जोया के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। जोया, आप ठीक कह रही हैं, घर के मामलात हमारे और घर वालों के हैं। सायरा फूफो, आप तशरीफ़ रखें, चाय पी लें। और रमशा, जोया को आपसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए बेहतरीन है। उसके बाद कभी किसी ने जोया के माजी या उसके किरदार पे बात करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन का ये साथ ही जोया की सबसे बड़ी जीत थी। वक्त गुजरता गया और ज़िंदगी खूबसूरत नज़म की तरह चलने लगी। जोया ने अपनी तालीम जारी रखी। आर्यन ने उसका हर कदम पर साथ दिया।
وہ دونوں اکثر چھت پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے۔ ایک رات جب آسمان پر تارے چمک رہے تھے، زویا آریان کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ آریان، جی، کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ایک طلاق یافتہ لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی مشکل کر لی؟ لوگوں نے آپ کو طعنے دیے، آپ کے خاندان میں باتیں ہوئی، آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا؟ آریان نے زویا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کی انگلیاں زویا کے سکون کا ذریعہ تھی۔ زویا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں؟ نہیں، مگر سنیں، آریان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ہماری شادی وہ نہیں تھی جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے، وہ بس لطف لیتے ہیں، انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کی زندگی میں جو تکلیفیں آئیں وہ آپ کا امتحان تھی، اور اس امتحان میں آپ سرخرو ہوئی۔ میں نے آپ کے ماضی سے شادی نہیں کی، میں نے آپ کی روح سے شادی کی ہے۔ آپ کا ماضی تو وہ کچرا تھا جسے طوفان نے بہا دیا، اب جو باقی بچا ہے وہ صرف میرے لیے خالص سونا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ، خود کو کم تر سمجھنا، اب خود ختم ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں آریان، اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں زویا۔ محبت تو بہت لوگ کر لیتے ہیں، لیکن عزت وہ کرتا ہے جو نبھانا جانتا ہے، اور میں آپ کو ساری زندگی نبھاؤں گا۔ زندگی کا پہیہ چلتا رہا، گھر میں ایک نئی خوشی نے دستک دی۔ زویا ماں بننے والی تھی۔ اس وقت میں آریان نے اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ سلمیٰ بیگم، جو شروع میں کچھ دباؤ میں رہتی تھی، اب زویا کی دیوانی تھی۔ انہوں نے زویا کے پیروں میں جنت دیکھ لی تھی۔ ایک دوپہر جب گھر میں سب مصروف تھے، زویا الماری صاف کر رہی تھی۔ اسے پرانے کپڑوں کے درمیان سے ایک ڈائری ملی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس نے طلاق کے بعد لکھی تھی۔ اس میں اس کے تمام دکھ، تمام آنسو اور تمام مایوسیاں درج تھی۔ اس نے اسے کھولا اور پڑھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور کی کہانی پڑھ رہی ہے، ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو اور دنیا میں رہتی تھی۔ اس نے ڈائری کے صفحات پلٹے، آخری صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، یا اللہ، مجھے ایک ایسا ساتھی دے جو مجھے سمجھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی ڈائری کو بند کر دیا۔ اس نے اسے سنبھال کے نہیں رکھا، بلکہ اسے کچرے دان میں پھینک دیا۔ اب اس ڈائری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی کی ڈائری اب آریان کے ہاتھ لکھی جا رہی تھی۔ شام کو آریان گھر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ زویا، آج آفس میں مجھے پروموشن ملی ہے۔ زویا دوڑ کے اس کے پاس آئی۔ مبارک ہو، یہ تو بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، سب اچھا ہو رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑا چکا چوند نہیں تھی، کوئی فلمی مناظر نہیں تھے، لیکن ایک ایسی گرم جوشی اور اپنائیت تھی جو بڑے بڑے محلوں میں نہیں ہوتی۔ رات کو جب وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، آریان نے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ آج میں سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتی ہوں زویا، تم میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہو، اور میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنا ساتھی چنا۔ سب گھر والے مسکرائے۔ زویا نے جھک کر آریان کا ہاتھ چوما۔ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، امتحان تو ہوتے رہیں گے، لیکن اب زویا کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک ایسی محبت ہے جو اسے کبھی گرنے نہیں دے گی۔ اس نے ماضی کی تلخیوں کو اپنے حال کی مٹھاس سے دھو دیا تھا۔ اس کا گھر اب کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر دن کا آغاز شکر گزاری سے کرتی تھی۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھ لیا تھا، جس نے معاشرے کے تانوں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ زویا جو کبھی بے نام تھی، اب محبت کا نام بن چکی تھی۔ آریان جو کبھی تنہا تھا، اب ایک مکمل انسان تھا۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر چاند پورا تھا، مکمل اور روشن، بالکل اس کے گھر کی طرح۔ اس نے آریان کا ہاتھ تھاما اور سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ سب کچھ کتنا خوبصورت ہے نا؟ آریان نے مسکرا کے اس کا ہاتھ دبایا۔ سب کچھ خوبصورت ہے کیونکہ تم خوبصورت ہو زویا۔